बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। जंग की नौइयत तब्दील हो चुकी, बराह रास्त जंग अब तरजीह नहीं रही। आर्मी चीफ का ऐलान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पूरी दुनिया के लिए एक स्टडी केस है। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2019 को इंशाअल्लाह कराची का हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। मुल्क में नाइंसाफी का निजाम चल रहा है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और जरदारी के लिए नहीं बना था। फलाही रियासत के विजन से दूरी मसाइल की वजह है। कप्तान की कराची में शौकत खानम अस्पताल का संगे बुनियाद रखने के मौके पर गुफ्तगू। पनामा लीक्स पर सोलो फ्लाइट की बजाय अपोजिशन के साथ ताउन पर भी रजामंद। एहतसाब का निजाम और नैब हासिल वसूल क्या हुआ, देखिए डीजी नैब पंजाब का नुक्ता नजर। पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए कैसा रहा साल 2016? रवां साल के अख्ताम पर नुक्ता नजर की खुसूसी रिपोर्ट देखिए आज के प्रोग्राम में। तो शाम साहब, इस एजेंडे पर बात करने से पहले एक बड़ी अहम खबर है कराची से। 2 अफराद पकड़े गए, जमील लंबा और रजी हैदर। ये ब्रेंजेस की तहवील में रहे, फिर पुलिस के पास इनको भेजा गया और बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के मामले में। इन्होंने तफ्तीश के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि ये मुत्तहिदा लंदन के लिए वॉल चॉकिंग भी किया करते थे, यानी नॉर्थ नाज़माबाद में चुरंगी में ख्वाजा इजहार के घर के बाहर भी, और जमाल अहमद जो MP है नॉर्थ नाज़माबाद में उनके घर के बाहर भी, और बैक वक्त ये PIB में जो आर्जी ऑफिस है मुत्तहिदा पाकिस्तान का, उसके जो इजलास या मुशावरती सेशंस होते थे वहाँ भी शरीक होते थे। मज़ीद हमने कुछ जुस्तजू अपनी आगे बढ़ाई और तहकीक की ज़राए से, तो मालूम हुआ कि जो ऊपर की क़यादत है शायद वो तो डिस्कनेक्ट का शिकार हो लंदन से, लेकिन जो कारकुनान हैं वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि किस पलड़े पर अपना पाँव रखते हैं। इसी वजह से वो शेल्टर लेते हैं PIB में होने वाले जलसे और जुलूसों का। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर ये कहा जा सकता है क्या मुत्तहिदा पाकिस्तान और मुत्तहिदा लंदन एक हैं? नहीं, ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि क़यादत की सतह पर वो एक नहीं है। लेकिन अब देखिए, जिस तरह हमारी मुस्लिम लीगें हैं ना, वो एक मुस्लिम लीग से दूसरे मुस्लिम लीग तक का सफ़र जो है वो कोई ज़्यादा भारी नहीं होता। और चौधरी परवेज़ अली साहब तो यह कहा करते थे, जब मुस्लिम लीग नून की एक खातून रुकने असम्बली जो है उन्होंने चौधरी साहब के हाथ पर बैत की और मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली, तो उस वक्त अगरचे फ्लोर क्रॉसिंग का वो सख्त कानून नहीं था, तो चौधरी साहब कहते मुस्लिम लीगियों के दरमियान और मुस्लिम लीगों के दरमियान फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। अच्छा, ये एक फैमिली अफेयर है। तो फिर मुत्तहिदा पाकिस्तान और मुत्तहिदा लंदन के दरमियान एक बेडरूम से निकले, दूसरे बेडरूम चले गए। आप खाने वाले कमरे से निकले और बैठने वाले कमरे में चले गए, लाउंज में चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए। हाँ। तो ये तो मुस्लिम लीग की बहुत वोट जो है वो भी इसी तरीके से गर्दिश करता रहता है। आप देखें 2008 में जो मुस्लिम लीग नून का वोट था, हाँ, वो क्या था, और 2002 में मुस्लिम लीग काफ का वोट क्या था। तो वो वोटर भी बड़ी जल्दी शिफ्ट होते हैं, और 2013 में फिर मुस्लिम लीग काफ को बहुत सेटबैक हुआ। तो ये इसी तरह से MQM है। लेकिन क्या शामिल साहब, MQM का जो वोटर है वो शिफ्ट होकर MQM पाकिस्तान की तरफ आएगा?
دیکھیے ابھی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے خیال بہت سا ووٹر ایسے ہیں جن میں یہ کنفیوژن رہے گا، کبھی ایک طرف دیکھیں گے کبھی دوسری طرف بی دیکھیں ایس گے، پی کی طرف بھی دیکھیں گے، بی ایس پی کی طرف بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ دیکھیے نا مسلم لیگی سے عوامی مسلم لیگ بنی، پھر عوامی لیگ بنی، ٹھیک ہے نا، پھر بے شمار جماعتیں نکلی، اور اب بھی دیکھیے ایک مسلم لیگ اس میں کتنی نکلی، اور پیپلز پارٹی سے بھی کئی جماعتیں نکلی، پروگریسو پیپلز پارٹی نکلی، ایک مساوات پارٹی نکلی. تو یہ جو ووٹر ہے اور سپورٹر ہے یہ مخمصے کا شکار رہے گا، لیکن پھر جس مین سٹریم میں جو پارٹی آئے گی جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی زیادہ تر لوگ ادھر جذب ہو جائیں گے. بالکل. آج آرمی چیف کی بھی انتہائی اہم سٹیٹمنٹ تھی. اٹک قریب یہ بہادر رینجز ہیں جہاں پر پاکستان اردن کی مشقیں ہو رہی تھی مشترکہ الفجر الشرق 1. تو اس پر انہوں نے خطاب کیا معائنے کے دوران اور کہا کہ جو جنگ کی نوعیت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، براہ راست جنگ اب ترجیح نہیں رہی، اور جو پاکستان کی ٹیررزم کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک اسٹڈی کیس ہے. تو اطلاع ہمیں یہ بھی ملی اس سے جڑی کچھ روز پہلے کہ شاید جو پالیسی ساز ادارے ہیں پاکستان کے ان کے ہاں بھی پالیسی شفٹ ہو رہا ہے. تو کچھ تبصرہ فرمائیے نا آپ بھی اس پہ کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے. ایک بات سمجھیے، ویسے ایک تو آج یہ خبر کیا، یہ افواہ گردش کرتی رہی کہ سعودی عرب سے شاہی طیارہ آیا ہے، ہاں راحیل شریف والا، اور راحیل شریف صاحب اڑ کے اس پہ گئے ہیں مشاورت کے لیے، اور شاید جو اسلامی اتحاد بنا تھا فوجوں کا اس کی فوجوں کی کمان سنبھالیں گے، لیکن کچھ تصدیق اس کی نہیں ہو سکی. عسکری ذرائع تو کہتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو اب لہٰذا فورن آفس رجوع کریں. کیونکہ عسکری ذرائع جو ہے آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور آپ ان کے قریب بھی پائے جاتے ہیں. نہیں سر، یہ تو ان کی محبت اور شفقت ہے ہمارے لیے. وہاں سے تصدیق نہیں ہوئی، ہماری بھی کوئی دوری نہیں ہے. آصف غفور صاحب کو مبارکباد بھی دے دیتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. آصف غفور صاحب جو ہے ان کو وہ ٹویٹر معاملہ ان کا حل ہو گیا؟ نہیں وہ نہیں ہوا، وہ اپنے اکاؤنٹ سے اب عاصم باجوہ صاحب اپنا لے گئے سارا کچھ، آپ عاصم باجوہ صاحب ساتھ لے گئے. اب وہ یہ نئی سلیٹ انہوں نے شروع کی ہے. تو اب ان سے ملاقات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ بہرحال ایک عمر بھر تو فوج میں رہے اور تیر و تفنگ کی دنیا میں، اب قلم کی دنیا میں کیا، قلم اور کیمرہ کی دنیا میں. مگر ایک بات ضرور ہے، عاصم باجوہ صاحب جو تھے اس معاملے میں مجتہد تھے، آپ انہیں آیت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے نئی راہیں تراشی اور اپنے وجود کا بڑی اچھی طرح احساس دلایا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، اور ایک مثال قائم کی. یعنی ہماری جو حکومت ہے سول حکومت، اس کا اتنا بڑا تام جام اور اتنی ایفیشنسی ان کے ہاں دیکھنے میں نہیں آ سکی جتنی ماشاءاللہ یہاں موجود تھی. بہرحال تو ان کے جو جانشین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا نقش جما سکے. چلیں اب وہ جو معاملہ تھا پالیسی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی کا معاملہ تو یوں ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور فوجی ذرائع ہیں اور ہماری حکومت کے ذرائع یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی سرزمین وہ کسی یعنی دوسرے علاقے میں یا دوسرے ملک میں جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اچھا یہ پرنسپلی ڈیسیژن ہوگا، بالکل اصولی طور پر اس پر اتفاق ہے. اور جو اسلام آباد جانا ہوا اور جو بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور ہر طرح کے لوگ تھے ان میں، تو انہوں نے کہا پاکستان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو بھی گروہ جن پر یہ الزام ہے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اور کوشش دیکھیں یہ سارے گروہ جو ہیں ان کو آپ تحقیق نہیں کر سکتے. ہمارے کئی بھائی بند تو شور مچاتے رہتے ہیں نا کہ بھئی وہ فلانا مولوی کہاں نظر آ گیا، وزیر دفاع سے کیوں مل رہا، وزیر داخلہ کے پاس کیوں آ گیا، اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں کیوں پایا گیا. اصل بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو آپ تحقیق نہیں کر سکتے، ان کو آپ سمجھا بجھا سکتے ہیں. اور اگر وہ اپنے اس راستے سے یعنی رک جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو موقع دینا چاہیے کہ ایک دوسری دنیا میں اپنا وجود منوا سکیں. تو ایک بریک شامی صاحب یہاں لے لیتے ہیں، میرے خیال مزید اس پر کچھ ابھی تو بات کچھ شروع ہی نہیں ہوئی، پھر بریک کے بعد آ کے جاری رکھیں گے. ملتے ہیں اسی موضوع پر ناظرین آپ سے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شام سے بات ہو رہی تھی جو پالیسی شفٹ ہو رہی ہے, پالیسی سازیداروں میں. پالیسی شفٹ نہیں ہے, یہ اس میں کلیئرٹی آ رہی ہے. اچھا, کلیئرٹی کہنے ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک سمجھیے کہ 1965 کی جنگ جب ہوئی تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکا, ٹھیک, بلکہ پاکستان نے اپنا کامیابی سے دفاع کیا اور پوری قوم متحد اور متفق ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے سوچا کہ پہلے یہ جو قوم ہے نا اس کے اندر کام ہونا چاہیے, جو 71 میں پھر ہوا. تو 71 میں یہ ہوا, قوم کے اندر انہوں نے اس کو قوم کو پھاڑا اور 1971 کا سانحہ جو ہے رونما ہوا. اس کے بعد پاکستان جو ہے پھر ایک ایٹمی طاقت بنا, اس کے نتیجے میں ایک چیلنج قبول کیا تاکہ کوئی ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے. اب جب ایٹمی طاقت بن گیا پاکستان تو اب یہ اور بھی امکانات معدوم ہو گئے کہ سرحدوں پر لڑائی ہوگی. اب یہ دوسری جنگ ہے جو شروع ہوتی, وہ جنگ اندر لڑی جاتی ہے. اس لیے تو آرمی چیف نے کہا کہ براہ راست اب جنگ نہیں ہے ترجیح, یعنی اب دشمن جو ہے آپ کے اندر چھپ جاتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. بکرم سنگھ نے تو کہا, جو سابق ان کے آرمی چیف تھے, کہ ہم کون ہیں, ان کے اندر آپ بہت سے لوگ موجود ہیں, پیسہ لیتے ہیں, کام کر دیتے ہیں. فرقہ واریت کی جانب ان کا اشارہ. یہ جو جنگ ہے جس طرح لڑی گئی ہے, جس طرح یہ پھیلی ہے پاکستان کے اندر, اور پھر آپریشن ضرب عضب کے بعد, اور پھر جو کراچی کا آپریشن ہے اس کے بعد جس طرح اس کو قابو کیا گیا ہے, وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال جو ہے نا ہمارے 2013 تک, اس میں 2799 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, اور 2016 میں یہ تعداد جو ہے یہ ہے 552 تک پہنچی. یعنی اتنی کمی واقع ہوئی ہے. اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو تھیں 2013 میں 78 وارداتیں ہوئیں, 2014 میں 110 تھیں, اور 2016 میں 19. اس میں بھی کمی آئی ہے. اچھا, اسی طریقہ بھتہ خوری کے واقعات 2013 میں 533 تھے, 2016 میں 133. اور یہ جو یعنی لوگوں کو 919 ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے جنہوں نے اعتراف کیا 7300 لوگوں کو مارنے کا. ہاں جی, اور ابھی پکڑے جا رہے ہیں. اور جو مردم کشی تھی, جو روز وارداتیں ہوتی تھی لوگوں کو مارنے کی, ان میں بھی بہت کمی ہوئی. آج تو ایک اور فرقہ وارانہ وارداتوں میں کمی ہوئی. پر بلدیہ افسانحے کے سلسلے میں, جس کی تصویریں جو ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے تھے اقبال صاحب, وہ ان کے ساتھ ان کی تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ اندر ہمارے داخل کر دی گئی ہے, ہمیں اس سے عہدہ برا ہونا ہے. اور یہ جنگ اب دشمن جب سرحدوں پہ آ کے مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے اندر گھس کر وار کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ وہ جاری رکھے گا تو پھر اس کو بھی تو اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. اب شام صاحب, ہم چونکہ پچھلے چند پروگراموں سے نیب کے حوالے سے, احتساب کے نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور پھر پلی بارگن کا چرچا بھی تھا 2 ارب کی, پھر نیب کو فیکٹ اینڈ فگر پیش کرنے پڑے کہ اب تک انہوں نے کیا. بلوچستان میں جب وہ مشتاق رئیسانی صاحب کی کارروائی ہوئی, ان سے برآمدگی ہوئی 75 کروڑ روپے, تو بہت سے لوگ جناب وہ لتے لینے لگے نیب کے کہ جناب یہ کیا ہوا, چھوڑ کیوں دیا گیا. اور بہت کئی لوگ ایسے تھے جو شاباش دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پھر یہ طے کیا کہ ہم اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج پنجاب کا جو چیپٹر ہے نیب کا, اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں حاصل وصول بات تو ہم پورے ملک کی کریں گے, لیکن میجر برہان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے ڈی جی ہیں نیب کے, لیکن ان کی نظر پورے ملک پر. چلے, وہ ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے نقطہ نظر میں, ان سے گفتگو. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست لاہور سے ڈی جی نیب لاہور. بہت وسیع تجربہ ہے میجر ریٹائرڈ علی برہان صاحب کا. آپ نہ صرف کوئٹہ میں, بلوچستان میں رہ چکے ہیں, بلکہ نیب کے ادارے میں وابستہ کئی اور علاقوں میں بھی سروسز دے چکے ہیں. السلام علیکم میجر صاحب. ہیلو میجر برہان صاحب, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو میجر برہان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں.
شام صاحب، میجر برہان صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ بلوچستان کوئٹہ میں بڑا طویل عرصہ انہوں نے سرو کیا اور وہاں ایک خاصی ان کی شہرت اور ان کا اپنا ایک ڈنکا تھا معاملات کے حوالے سے. بڑے اچھے افسر جو ہیں نیب کے ان میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور تجربہ کار بھی اور بڑے محنتی بھی اور دیانتدار بھی. تو ابھی لائن کیا ان سے نہیں مل رہی؟ لائن ان سے ہم ملاتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہ جو اسرائیل والا معاملہ تھا اقوام متحدہ قرارداد، اس پر اب جان کیری صاحب نے اس قرارداد کا دفاع کیا. نیتن یاہو صاحب اب برہم ہو گئے ہیں جان کیری کے اوپر بھی. نہیں، نیتن یاہو صاحب تو برہم رہیں گے. یہ جو قرارداد ہے ہم اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے اپنی خواہش کے باوجود، لیکن ایک اس نے تبدیل کر دیا، ایک رخ تبدیل کر دیا. پہلی بار امریکہ نے ویٹو استعمال نہیں کیا اسرائیل کے حق میں. ہاں بالکل. اور ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو وہ بستیاں تعمیر کر رہا ہے فلسطینی علاقوں میں، اس کی مذمت میں، اور کہا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. اس کے بڑے دور رس اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے عالمی سیاست پر. میرے صاحب ہمارے ساتھ آگے ہیں جی لائن پہ. السلام علیکم میرے صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جناب آپ کی دہشت اتنی ہے کہ ٹیلی فون کی کال جو ہے وہی ہم تک نہیں پہنچ، آپ کی آواز نہیں پہنچا رہی تھی. لرز گئی ٹیلی فون کی کال بھی جناب. شکریہ شامی صاحب، آپ نے جو ہے لائن پہ لیا. لیکن چلیے برہان صاحب یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے کیا کچھ کیا ہے، یعنی آپ کے اپنے دائرے میں نیب کی کارکردگی کیا رہی ہے، اور آپ کیا مطمئن ہیں کہ بحیثیت مجموعی جو نیب ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ ہاں جی، میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا. جہاں تک کہ آپ نے بات کی کہ مطمئن ہونا، جو گیون انوائرمنٹ ہیں اور ریسورسز ہیں اس میں تو ہم لوگ مطمئن ہیں جتنا کام ہم لوگوں نے کیا. صرف کام ہمارا جو ہے انفورسمنٹ اینڈ پہ نہیں ہوا، بہت زیادہ کام اویئرنیس اور پریونشن کی سائڈ پہ بھی کیا گیا. اور جہاں تک بات رہی کہ اس ٹینیور میں کتنا کام ہوا، کیسے کام ہوا، آرگنائزیشنز جو ہے شامی صاحب میچور ہونے میں ٹائم لیتی ہیں، اور جب تک ان کے ساتھ جو ہے پبلک سپورٹ اور پرسیپشن ٹھیک ہوتی ہے تو آرگنائزیشن جو ہے ڈیلیور کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نیب شروع سے جو ہے کہ سنس اٹس انسیپشن جو ہے اب تک کی جو کام کیا ہے، ہمارا کہ کام ہی ایسا ہے جس میں ہم نے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے. تو کہ اس تمام چیزوں کو اب اگر ہم اپنی پرفارمنس کے حساب سے جو ہے دیکھیں تو پرفارمنس جو ہماری ہے وہ ہمارے کیسز ہیں، وہ ہماری انکوائریز ہیں، وہ ہماری انویسٹیگیشنز ہیں، اور وہ ہماری ریکوریز ہیں. اور الحمدللہ یہ جو ٹینیور ہے کہ قمر زمان چودھری صاحب کا جو ہے، اس ٹینیور میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کو اگر ہم پریویس پرفارمنس کے ساتھ جو ہے کمپیئر کریں تو آلموسٹ جو ہے کہ جو فگرز ہیں ہمارے سامنے، میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑے شیئر بھی کروں گا. فگرز جو ہے بہت انکریجنگ ہیں اور بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور یہی ریزن ہے کہ میرے خیال میں یہ جو 3 سال جس کے اندر اتنا تیز کام ہوا ہے، چیزوں کے کیسز کو جو ہے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا گیا ہے، اور تمام سیکٹرز کے اندر جو ہے کام ہوا ہے، ارسپیکٹیو آف دا پرسنالٹیز جو ہے کہ لوگوں کو ان کے جو ہمارے انکوائریز انویسٹیگیشنز وہ کنڈکٹ کی گئی ہیں. تو کہ دیٹ از دا ریزن آئی تھنک کہ نیب تھوڑا سا جو ہے ٹربولنس میں بھی ہے. ابھی جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں پرفارمنس کی، جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کے ٹینیور کے اندر کی سی وی ہماری جو کہلاتی ہے کمپلینٹس ویریفیکیشن. ٹھیک جی، کمپلینٹس ویریفیکیشن، اس میں ابھی تک جو ہے نیب نے تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے جی 11,000 کی سی ویز ہوئی ہیں. اس میں سے 4,000 سے زیادہ سی ویز جو ہے صرف موجودہ کے ٹینیور میں کمپلیٹ کی گئی ہیں. اچھا، اسی طرح انکوائریز جو ہے ٹوٹل نیب نے ابھی تک جو ہے 7,300 کی کنڈکٹ کی ہیں، اور اس میں سے آؤٹ آف دیٹ 2,500 انکوائریز جو ہے اس ٹینیور میں ہوئی ہیں. لائک وائز انویسٹیگیشنز جو ہے 3,600 کے قریب بھی ہوئی ہیں ٹوٹل آج تک جو ہے، اور اس میں کہ آلموسٹ 1,000 انویسٹیگیشنز جو ہے اس ٹینیور میں ہوئی ہیں.
تو اسی طرح جو آپ مین ہمارے جو کیسز ہیں دیکھیں ان کا جو ہے جو ٹرائل ہوتا ہے یا ان کی سکسیس جو جانچی جاتی ہے جی وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں اور آپ کی ایپیکس کورٹس کے اندر جو مینٹینیبلٹی ہے ہماری کنوکشنز کی. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ جو ہے نیب کی مجموعی پورے پاکستان لیول پہ جو کنوکشن ریشو ہے دیٹ از 76%. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جتنے کیسز اپنی جو انویسٹیگیشن آلموسٹ 3000 کے قریب اور 1000 اس ٹینیور میں جو انویسٹیگیشنز لے کر گئے ہیں ان میں جتنوں میں ڈیسیجنز آئے ہیں تو 76% کنوکشنز ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے. اٹس بگ اچیومنٹ جناب. لائک وائز اگر ہم ریکوری کتنی ہوئی ہے میں صاحب وصولی کی بات بھی کیجئے نا کہ اب اس کے سب کے بعد کتنی وصولی ہوئی؟ جی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں جی ریکوریز جو ہے اس ٹائم پہ ہماری 280 بلین تقریباً ہو چکی ہیں اور اس میں سے 13 بلین کی جو ریکوریز ہوئی ہیں وہ موجودہ چیئرمین صاحب کے جو ٹینیور میں ہوئی ہیں. اور ایک بات بلکہ میں جو ہے آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے جو ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو ایک ہم لوگ سن رہے ہیں اور اخباروں میں پڑھ رہے ہیں جی کہ 40 بلین کی ٹوٹل کرپشن کی گئی تھی جو بلوچستان والا کیس ہے اور اس میں ٹوٹل جو ہے 3.2 یا 3.75 بلین لے کر ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے. شامی صاحب اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک کیس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں پہلے میں اس پہ آتا ہوں 40 بلین والے پہ. یہ 40 بلین والا جو ہے فگر پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں جی کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پچھلے 10 سال کا بھی بجٹ جو ہے 40 بلین نہیں ہوگا. تو جب اس کا بجٹ پچھلے جو 10 سال میں جو 40 بلین روپیز نہیں ہے تو اس کے اندر 40 بلین روپیز کی کرپشن کدھر سے ہو سکتی ہے؟ تو ان پچھلے 2 سالوں کا شاید ٹوٹل ان کا جو ٹوٹل بجٹ تھا اس پورے ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا دیٹ واز اراؤنڈ 6 بلین. اس میں سے جو ہے 2.2 بلین کی جو ابھی تک جو گورنمنٹ آف بلوچستان اور نیب کے جو فگرز ہیں اس کے مطابق 2.2 بلین روپیز کی اس میں کرپشن ہوئی تھی اور اس 2.2 بلین کے اگینسٹ اس ٹائم پہ جو ہے نیب نے 3.75 بلین روپیز ریکور کیا ہے. اور یہ دیکھیں جی جب ہمارے جو کیسز ہوتے ہیں دیز آر میگا کیسز کمپلیکس کیسز اس کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کو لے کر جو چلا جاتا ہے اور پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن برہان صاحب یہ بتائیے پلی بارگین جو ہے کہ دنیا میں کہیں اور بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں جی پلی بارگین دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوتی ہے. یو ایس اے میں پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے, کینیڈا میں پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے, یو کے اندر پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے, انڈیا کے اندر بھی پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے لیکن وہ اس طرح یوز نہیں ہوا. تو یہ کہ ایک کانسیپٹ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, اٹس اے ویری اولڈ کانسیپٹ جو ہے کہ اور یہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے جوڈیشل سسٹم اس کے اندر یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے پلی بارگین جو ہے نا جی. تو اب یہ دیکھیں جب ہمارے یہ نیب کے کیسز ہیں سر نیب کے کیسز جو ہے کمپلیکس کیسز ہیں کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں. اس کے اندر جو ہے سمپل یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 بندوں کا کوئی کیس ہے ہم نے اس کو انکوائر کیا انویسٹیگیٹ کیا اور ہم جو ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے حل کر لیا جائے. اس کے اندر ہم نے اپنا جب کیس ایک ٹرائل وردی کیس بنانا ہوتا ہے ایک سٹرونگ کیس بنانا ہوتا ہے تو یہ وی آر کا اور پلی بارگین کے ٹولز کو ہم اپلائی کرتے ہیں. کچھ ایکیوز کے ساتھ ہم جو ہے پلی بارگین کرتے ہیں, کچھ کے ساتھ ہم جو ہے والنٹری ریٹرن کرتے ہیں اور پھر جو دوسرے مین ایکیوز رہ جاتے ہیں ان کو ہم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں. اور یہ لوگ جنہوں نے پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن کی ہوتی ہے یہ ہماری وٹنسز بن جاتی ہیں, یہ ہمارا ایک ایویڈنس بن جاتا ہے. ان ایکیوز کی کمی ہے ہمارے پاس. آج آپ سے کسی اور نشست میں پھر تفصیلی گفتگو ہوگی. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب آج عمران خان صاحب نے شوکت خانم اسپتال کراچی کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے. 2019 میں اسپتال مکمل ہوگا اور کہتے ہیں کہ 26 ارب روپے کا مفت علاج کیا ہے. 1994 سے لے کے آج دن تک 4 ارب کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے لاہور کے شوکت خانم اسپتال میں, لیکن اللہ کی رحمت سے برکت سے معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے لیکن جب قریب گئے ان کے معلوم ہوا ان کے دل بہت چھوٹے ہیں. اصل جو اسپتال میں معاونت کی بچوں نے, عام عوام نے, سڑکوں پر آنے سے لوگوں نے بہت مدد کی دل کھول کر. تو انہوں نے ایک بیوروکریٹس اور وی آئی پی کو ایک بات سنائی جو اس میں بڑی وزن تھا. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے. یہاں پاکستان کے ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں, وہاں جو حال کرتے ہیں ہم عام آدمی کا,
अगर ये हमारा वीआईपी कल्चर ना हो और जो पैसे वाले भी हों, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हों, जो वजीर भी हों, अगर उनको पता चले कि आम आदमी का कैसे इलाज हो रहा है, अगर उनको भी उसी तरह की ट्रीटमेंट दें, तब उनको एहसास हो कि बेचारे आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं जब अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया, उधर जब उनका इलाज हो रहा था, उनके साथ वाले बिस्तर पे एक नेशनल हेल्थ की मरीजा थी, उसका मुफ्त इलाज हो रहा था नेशनल हेल्थ सर्विस पे, मेरी वालदा का पूरा पैसे दे के इलाज हो रहा था। नर्सेज और डॉक्टर्स दोनों में कोई फर्क नहीं करते थे, जबकि पाकिस्तान में वीआईपी का सारा कुछ तवज्जो। सर बात तो बहुत लॉजिकल उन्होंने की। नहीं देखें, और यही सिस्टम जो है वो शौकत खानम अस्पताल में बनाया गया है। बिल्कुल। वहाँ जो मरीज ज़कात पर होते हैं, ज़कात के ज़रिए उनका इलाज हो रहा होता है, उनमें और जो लोग पैसे खुद देते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। डॉक्टर को पता ही नहीं होता और एक तरीके से इलाज होता है। वहाँ एक कमरा है, उसमें 2 अफराद रह सकते हैं, यानी शौकत खानम में यानी यानी क्या क्या कहना चाहिए, एक बेड पे एक ही मरीज नहीं होते, यक शख्सी कमरा कोई नहीं। अच्छा, है। और सारे मरीज जो हैं वीआईपी होते हैं, एक रूम में एक मरीज के लिए एग्जीक्यूटिव किस्म का लॉन्च इसी तरीके से आप देखें शौकत खानम अस्पताल यहाँ लाहौर में बना, फिर पेशावर में कायम हुआ, अब कराची पहुंचे, और लोग जो हैं, लोगों का जो एतमाद है वो उसकी वो उनको दीवानावार अतियात देते हैं। बल्कि आज तो हमजा अली अब्बासी ने ये फरमाइश की उनसे कि खान साहब अब दिल का अस्पताल भी बना ही डालें, तो उन्होंने कहा अच्छा आइंदा इलेक्शन के बाद दिल का अस्पताल भी बनाएंगे। असल में दिल का अस्पताल तो एक छोटा सा शोबा अगर साथ कायम हो जाए, एक एनेक्सी समझे एक किस्म की, तो इसमें ये अस्पताल जो है वो कायम हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसी एतमाद की वजह से और इसी खिदमत की वजह से जो खान साहब ने की अस्पतालों के जरिए लोगों की तवक्कुआत उनसे बढ़ी और वो सियासत में आए, और लोग उनको उम्मीद की उसी नजरों से देखते रहे। लेकिन सियासत की जो भूल भुलैयां हैं ये कुछ और है, और वो कुछ और हैं, उनके मामलात कुछ और हैं। लेकिन बहरहाल जो खान साहब की खिदमत है अस्पताल के जरिए से, उस पर तो उनके मुखालिफ और मवाफिक जो हैं वो सब मुत्तफिक हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस हवाले से उन पर तनकीद कर पाते हैं। आपको मालूम ही होगा, नाज़रीन को भी अंदाज़ा होगा कि इस साल का ये नुक्ता नज़र आखिरी प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम आप अगले साल में देख सकेंगे, हमारा जो अगला नशिस्त होगी। तो इसीलिए हमने 2016 कैसा रहा पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए, उससे एक मुख्तसर सा जायज़ा लेने की कोशिश की है। तो वो रिपोर्ट आपको नाज़रीन को दिखाते हैं, देखिए। साल 2016 भी पाकिस्तान में सियासी हलचल से इबारत रहा। कप्तान हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने की कोशिशें करते दिखाई दिए। अल्ताफ हुसैन की शोला बयानियां, महमूद खान अचकजई की इश्ताल अंगेज कहानियां और मौलाना मोहम्मद शिरानी की लंतरानियां भी ज़राए इब्लाग में मौजूए बहस बनी रहीं। पार्लियामेंट में इस साल उस वक्त हलचल पैदा हुई जब दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुल्क की सलामती के इदारों पर सख्त तनकीद की। पनामा लीक्स दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुर्खियों की जीनत बना रहा। पनामा पेपर्स पर एहतजाज, जलसे, जुलूस और डेडलाइंस के बाद अब मामला अदालत के सुपुर्द है। तमाम तर चहमगोइयों के बावजूद जनरल राहिल शरीफ की रुखसती भी इस साल नवंबर में हुई, जिसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद की तयनाती अमल में आई। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का जिक्र हो तो इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त ये हुई कि पहला तिजारती काफिला इसी साल नवंबर में बजरिया सड़क चीन से गवादर पहुंचा। रवां साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में कमी देखने को मिली, लेकिन कुछ बड़े वाकयात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। 20 जनवरी को दहशतगर्दों ने बाचा खान यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा पर बुज़दिलाना हमला किया। इस वाक़े में 21 अफराद जाँ बहक हुए। अगस्त में कोयटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश धमाके ने पूरी कौम को मगमूम कर दिया। दहशतगर्दी की इस हौलनाक कार्रवाई में 60 से जायद वकला समेत 70 अफराद जाँ बहक हुए। अगले ही माह अक्टूबर में दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा पर हमला कर दिया, जिससे 61 एहलकार जाँ बहक हुए। 28 मार्च 2016
شہر لاہور کا گلشن اقبال پارک دہشت گردی سے گونج اٹھا۔ اس افسوسناک واقعے میں 70 افراد جان سے گئے جبکہ 300 کے قریب زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے شاہ نورانی دربار پر حملے سے لے کر محمد ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد پر دھماکے تک ملک بھر میں دہشت گردی کی چھوٹی بڑی کارروائیوں میں 515 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے۔ بڑے حادثات کا ذکر کریں تو ٹرین تصادم کے 2 اہم واقعات میں 26 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہوئے۔ سال 2016 میں ہی صوبائی سیکرٹری فائنانس بلوچستان مشتاق رئیسانی کے گھر سے 73 کروڑ روپے کیش برآمد ہوا، جس کے بعد صوبے میں کرپشن کی کہانیوں کے کئی کردار سامنے آئے اور معاملہ 2 ارب کی پلی بارگین تک آن پہنچا۔ سال 2016 مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستانی فوج کے غاصبانہ اقدامات کے حوالے سے بھی یاد رکھا جائے گا۔ اسی سال 5 ماہ سے زائد وادی میں کرفیو کا راج رہا۔ 8 جولائی کو برہان بانی کی شہادت کے بعد سے اب تک بھارتی فوج نے 111 نہتے کشمیری ہلاک کیے۔ پیلٹ گن کے استعمال سے 1000 کے قریب شہری جزوی یا مکمل طور پر بینائی سے بھی محروم ہو۔ ورلڈ سلور فلائی ویٹ کیٹیگری میں باکسر محمد وسیم نے البتہ ملکی پرچم خوب بلند کیا۔ بین الاقوامی افق پر سب سے اہم خبر امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت رہی۔ ان انتخابات کے لیے تمام تر تبصرے، تجزیے اور سروے غلط ثابت ہوئے۔ برطانیہ میں یورپی یونین سے علیحدگی کا ریفرینڈم بھی اسی سال ہوا اور توقع کے برعکس عوام نے یورپی یونین چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہی نتائج پر ڈیوڈ کیمرون برطانوی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہوئے۔ ترکی میں فوجی بغاوت کی ناکام کوشش بھی اسی برس جولائی میں دیکھنے کو ملی۔ رواں سال کاروباری دنیا سے بھی پاکستان کے لیے اچھی خبر اس وقت سننے کو ملی جب کراچی، لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو یکجا کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا قیام عمل میں آیا۔ اسی سال کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 47,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر کے نیا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوا۔ سال 2016 میں کئی اہم شخصیات بھی ہم سے جدا ہو گئیں۔ ان میں سر فہرست عبدالستار عیدی ہیں جو 88 برس کی عمر میں کوچ کر گئے۔ لیجنڈ کرکٹر محمد حنیف بھی اسی سال جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ افسوسناک طیارہ حادثے میں جنید جمشید اور دہشت گردی کی کارروائی میں معروف قوال امجد صابری بھی جان کی بازی ہار گئے۔ رواں برس عظیم باکسر محمد علی اور کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسٹرو بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ شام میں جو خون آشامی وہ دیکھنے کو ملی وہ بھی رہ گئی، وہ بھی خون کے آنسو رلا رہی ہے ہمیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت ہماری چلتی رہی۔ نئے خواہشات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اس سال کو رخصت کریں گے اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے، اور ملاقات ہوگی اب آپ سے اگلے سال کے نقطہ نظر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔